अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेखसारे तमन्ना, मुसन्निफ़ा है महा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 24। एकान मेरी बच्ची आंखें खोल दे, बेटा सुन रही है ना माँ की बात। शफीका हयात ने बेहद मोहब्बत से पुकारा था। एकान ने कराहते हुए आंखें खोलने की कोशिश की थी। अम्मा अम्मा मेरे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें नाफे पार्क ले गया है। तेरी तबीयत देखकर वो बेचारे रोहांसे हो रहे थे। नाफे उन्हें घुमाने फिराने ले गया है, अभी आ जाएंगे। उन्होंने उसे पुचकारा, फिर माथे पर हाथ रख कर बुखार की हिद्दत का अंदाज़ा लगाना चाहा। शुक्र है खुदा का, उनके मुंह से निकला था। आज तीसरे दिन बुखार उतरा है। अज़रा बेगम ने उनकी बात सुनकर एकान की कलाई थाम कर देखी। ठीक कहती हैं आप, वो भी मुतमईन हुई। उतर गया है बुखार। न जाने कैसा बुखार था, ना कोई नज़ला ज़ुकाम, ना गला ख़राब और कोई शिकायत। फिर भी 104 105 बुखार था इसे। मानो बेहोश पड़ी रही है 3 दिन। अम्मा अम्मा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, वो बड़बड़ाई। हाय क्या कह रही है? उन्होंने कान लगाकर सुना। अम्मा अम्मा उसके लिए क्या नहीं किया मैंने। उम्र लगा दी उसकी तमन्ना में, अपना सब कुछ दे दिया, क्या रह गया है मेरे पास। शफीका हयात ने परेशान नज़रों से अज़रा बेगम को देखा। वो होले से मुस्कुराई थी। जिन बातों पर जी ही जी में कुड़ती रहती है वही बोल रही है। कभी ना कभी तो दिल का गुबार निकलेगा ना, निकलने दें, ना रोके इसे। एकान शफीका हयात उस पर झुकी। मेरी बच्ची ना कुड़ ऐसे। वक्त की सब तनाबें अभी तेरे हाथ में हैं। अम्मा मैं खाली रह गई। वो वैसे का वैसा रहा। अम्मा ऐसा क्यों हुआ? उस पर वक्त बेअसर हो गया और हम सरतापा बदल गए। हाय अज़रा, ये क्या ओल फोल बक रही है? शफीका हयात बेतरह घबराई। कहीं बुखार इसके दिमाग पर तो नहीं चढ़ गया। एकान अज़रा बेगम ने उसे नरमी से पुकारा था। उठो, पानी पी लो, उठो, शाबाश। भाभी बेगम, वो कराही। भाभी बेगम, मैं समझती थी वो बहुत बहुत चाहता है मुझे। उन्होंने तासुफ से सर हिलाया। बेचारी औरत है ना, ऊपर से कितना ही मजबूत बन ले, अंदर वही चाहे जाने की ख्वाहिश दिल के झूले में पड़ी है। ठीक कहती हो तुम, ये आशिर को याद कर रही है। मेरा ख्याल है अज़रा, ये मौका अच्छा है, तुम राफे से कहकर आशिर मियाँ को फ़ोन करवाओ, उसे इसकी हालत का बताओ। वो भी चाहता है इसे सुनकर रह ना सकेगा। क्या खबर बिगड़ती हुई बात बन जाए, उलझा हुआ मसला सुलझ जाए। अम्मा वो हनूज़ बड़बड़ा रही थी। अम्मा मुझे कागज़ ला दो, अम्मा कागज़ ला दो मुझे। उसे कहो अम्मा पिंजरा खोले, मेरा दम घुट जाएगा। खुदारा, वो दोनों अब हकीकतन परेशान हो गई। मेरा ख्याल है अम्मा, पहले हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। ये अपने होशो हवास में आएगी तो आशिर से बात करेगी ना। ऐसी हालत में भला वो भी इससे क्या बात कर सकता है। चलो ऐसा कर लो, फ़ोन करो डॉक्टर सुल्तान को, वो खुद आकर चेकअप करे इसका। किसी छोटे डॉक्टर को ना भेज दे। वो मुतफक्किर सी होकर एकान का चेहरा देख रही थी। अज़रा बेगम तेज़ी से फ़ोन की जानिब बढ़ी थी। शहला आपी, रबिया ने कमरे में झांका। खाना खा लें। शहला सोफ़े पर बैठी न जाने किस सोच में गुम थी। उसने जैसे रबिया की बात ही ना सुनी। रबिया चंद लम्हे उसके जवाब की मुंतज़िर रही, फिर अंदर चली आई। शहला आपी, वो उसके करीब आ बैठी। हाँ, वो चौंकी। हाँ रबिया, बोलो। रबिया ने गौर से उसकी सूरत देखी। वो 2 दिनों में ही उसकी रंगत को मुला गई थी। आंखों के नीचे से हल्के पड़े हुए थे। शिकन आलूद लिबास में वो कई दिनों की बीमार नज़र आ रही थी। शहला अभी इतनी टेंशन ना लें प्लीज़। रबिया ने उसके हाथ थामे। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लें। और फिर उमर तो खुश है, उसका फ़ोन आया था, चहक रहा था। अबरार भाई ने उसे इतने खिलौने लेकर दिए हैं कि वो हम सबको भूला बैठा है। लेकिन मैं तो उसे नहीं भूल सकती। वो रूंधी हुई आवाज़ में बोली। मेरे पास तो दिल बहलाने को, उसे चंद लम्हों के लिए भी भूलने को एक भी खिलौना नहीं है रबिया, एक भी खिलौना नहीं है। वो सिसक उठी। रबिया ने उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। ऐसे ना करें शहला आपी, वो अफसुर्दगी से बोली। ऐसे ना करें प्लीज़। हम सब आपको दुखी देखकर मज़ीद उदास हो रहे हैं। अम्मी, इबाद भाई, अनीका, मैं, हम सब उदास हैं। प्लीज़ शहला आपी, हम सब के लिए ही सही, लेकिन खुद को बहलाने की कोशिश तो करें। और उमर कल आएगा हमसे मिलने, उसने वादा किया है।
تم نے ربیہ کبھی تصور کیا تھا کہ اس گھر میں عمر نہ ہو؟ وہ آہستہ سے بولی۔ وہ یہاں پیدا ہوا، ہم سب کے بازوؤں میں کھیل کر اتنا بڑا ہوا۔ وہاں سیڑھیوں پر وہ اپنا بال پکڑتا پھرتا تھا۔ باہر لان میں اس کا سائیکل خالی پڑا ہے، اس کا ویڈیو گیم، اس کا کمپیوٹر، سب خالی، اداس، بے جان ہے۔ اس کے بغیر تو میں تو اس کی ماں ہوں ربیہ۔ میں سب سے زیادہ خالی، سب سے زیادہ اداس، سب سے زیادہ بے جان ہوں۔ ربیہ نے گہری سانس بھری۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، وہ جانتا ہے ربیہ۔ جی؟ ربیہ چونکی تھی۔ کیا مطلب شہلا آپی؟ شہلا نے خود کو سنبھالا، پھر دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ایسے تو آپ بیمار پڑ جائیں گی آپی۔ میں صحت مند کب ہوں ربیہ؟ میری روح کو بیماری لگ گئی ہے، تم دیکھنا میں مر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے، ربیہ بے ساختہ بولی۔ اسی لمحے منیسا بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ شہلا نے انہیں دیکھ کر بال سنوارنا چاہے۔ شہلا، وہ پریشانی سے بولی، بیٹا کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں آتی ہوں، آپ چلیں۔ منیسا بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کا انداز، سبھی اس کی حالت کی چغلی کھا رہے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے سانس بھری۔ شہلا میری بیٹی، زندگی میں بہت سی باتوں پر اختیار نہیں ہوتا۔ زندگی سے نہ جانے کیسے کیسے اور کتنے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ جی امی سمجھتی ہوں، لیکن یہ مامتا، اس سے کیا کہوں؟ ہر جذبے کو قرار آ جاتا ہے شہلا، وہ جیسے سرگوشی میں بولی تھی۔ ہر جذبے کو۔ وقت سا مسیحا کون ہے بھلا؟ شہلا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، وہ پھر بولی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں امی؟ وردہ رابعہ بیگم کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ان کے پیچھے دروازے تک آئی تھی۔ اماں کا پیغام آیا تھا، ایک آن کی طبیعت خراب ہے، اسی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ تم بھی چلو؟ اچھا، اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، نائمہ سے کہتی ہوں، وہ روٹیاں ڈال لے گی۔ آ جاؤ پھر۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ وردہ الٹے قدموں کمرے میں آئی جہاں وہ کتابیں بکھرائے بیٹھی تھی۔ نائمہ، میں اور امی ایکان خالہ کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، تم روٹیاں ڈال لو۔ بٹر قیمہ میں نے پکا لیا ہے، دم پر رکھا ہے، چولہا یاد سے بند کر دینا۔ جی اچھا، آپ جائیں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ قیمے میں ہرا دھنیا بھی ڈال دینا۔ ٹھیک ہے۔ وردہ نے ایک نظر اس کی مصروفیت پر ڈالی، پھر باہر نکل گئی۔ نائمہ دروازہ بند کرنے کے خیال سے چند لمحوں بعد اٹھی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ کمرے کی طرف آ رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ آج کل ہر بیل پر اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا، خواہ وہ دروازے کی ہوتی یا فون کی۔ فون تک آ کر وہ مزید پریشان ہوئی۔ CLI بتا رہا تھا کہ فون کس کا تھا۔ نائمہ چند لمحے کھڑی ہاتھ ملتی رہی، لیکن بیل بند ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ناچار اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی۔ فراز بات کر رہا ہوں، ادھر انداز جارحانہ تھا۔ جی کہیے۔ میں نے وہ جواب سننے کے لیے فون کیا ہے جو آپ پر ادھار تھا، وہ تیزی سے بولا۔ آج آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کیوں کی تھی؟ آپ کے پیش نظر مجھے بے وقوف بنانا مقصود تھا، یا پھر آپ کے لیے وہ وقتی تفریح کے لمحات تھے، یا پھر آپ ایک ہی وقت میں مختلف نمبرز پر بات کرتی ہیں، کبھی اس سے کر لی، کبھی اس سے؟ مجھے آج اپنے سوال کا جواب درکار ہے، ہر حال میں، سچا اور کھرا جواب، کیونکہ آپ کے جواب پر میری زندگی کے بے حد اہم فیصلے کا دار و مدار ہے۔ نائمہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس قدر مشکل صورتحال کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بات بنانا کار دشوار تھا۔ میں نے کہا تھا نا، مجبوری تھی۔ وہی مجبوری جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے، ایسی کیا مجبوری تھی تمہارے ساتھ کہ تم مجھے تسلی کے 2 لفظ تک نہ کہہ سکیں؟ تمہارے گھر سے وہ نمبر ختم کر دیا گیا، تم نے دوسرا نمبر لے لیا، پھر بھی پلٹ کر کبھی مجھے فون نہیں کیا۔ بولو کیوں، جواب دو۔ میں نہیں بتا سکتی۔ وہ روحانسی سی ہو گئی۔ تمہارے اس جواب سے میں کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں، اور 99% نتائج تمہیں دھوکے باز ثابت کرتے ہیں۔ 2 نمبر لڑکی، وہ گھرایا۔ نائمہ نے بے بسی سے سانس بھری۔ نہیں باخدا نہیں، میں نے دھوکہ نہیں کیا۔ محبت کی تھی مجھ سے، جیسی میں نے کی؟ ہاں، وہ شکستگی سے بولی۔ کی تھی، لیکن جیسی آپ نے کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر۔ اس کے ذہن میں عریشہ کی متورم آنکھیں تھیں، مہر بلب احتجاج تھا جو سوائے لبوں کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا تھا۔ اوہ، وہ طنز سے ہنس دیا۔ ریئلی؟ واٹ اے جوک مس نائمہ۔ یہ مذاق نہیں ہے فراز، حقیقت ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ فراز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ میں یہ انگیجمنٹ توڑنا چاہتا ہوں نائمہ۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ منگنی اس کھیل کا جواب تھی جو تم نے میرے ساتھ کھیلا۔
ہر چند کے تمہارا اصرار ہے کہ تم فیئر تھیں، تاہم میں اس بات سے انکار کرتا ہوں۔ تم چیٹر ہو، 2 نمبر لڑکی، اور میں تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ نائمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جیسی آپ کی مرضی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں 1 نمبر ہونے پر اصرار نہیں کرتی، آپ خوش ہو جائیں۔ فراز نے غصے سے سانس کھینچی تھی۔ تم آئی ول شوٹ یو۔ نائمہ خاموش کھڑی رہی۔ اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ تمہیں خود اس شادی سے انکار کرنا ہوگا مس نائمہ۔ پھر وہ بولا، اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ اس شادی کے لیے میرے گھر والوں سے معذرت کر لیں۔ وہ گھبرا گئی۔ میں بھلا کیسے کہہ سکتی ہوں؟ جیسے مجھ سے محبت کے اقرار کیے تھے، وہ طنز سے بولا۔ انہی لبوں سے کہو جن سے تمہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ لیکن میرے پاس کیا جواز ہے اس سے انکار کے لیے؟ جواز گھڑنے تو تمہیں خوب آتے ہیں، ایسے ہی کسی خود ساختہ مجبوری کا رونا رو لو۔ دیکھیں فراز پلیز، وہ رونے والی ہو گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تب یاد رکھنا، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ شادی کی رات سے قبر کی رات تک تم ہر رات رو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فراز پلیز۔ نائمہ کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے استعمال کرو۔ مجھ سے شادی سے انکار کر دو، بالکل واضح اور 2 ٹوک انکار۔ لیکن آپ مجھ سے ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آواز بھی۔ اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے یہی سزا تجویز کی ہے، اور تم نے کہا تھا کہ تم ہر سزا کے لیے تیار ہو۔ ناؤ پروو یور ورڈز۔ فراز، دوسری جانب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ نائمہ کھلی آنکھوں سے دیوار کو تکتے ہوئے اپنے دل کی آواز سن رہی تھی۔ مجھے یہ کسی ذہنی شاک کے زیر اثر لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے رافع کے کندھے پر بازو رکھ کر اسے کمرے کے دروازے سے کچھ دور کیا۔ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ مسئلہ؟ رافع دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مسئلہ تو ہے ڈاکٹر صاحب، پھپھو کے اپنے ہسبینڈ سے کچھ اختلافات چل رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بہت نئی یا اچانک ملنے والی خبر نہیں ہے جو شاک ثابت ہو۔ یہ تو پرانا مسئلہ ہے۔ پھر بھی ان کی ذہنی کیفیت یہی کہہ رہی ہے۔ بہرحال انجیکشن میں نے لگا دیا ہے، ان کے اعصاب قدرے پرسکون ہو جائیں گے۔ سو کر اٹھیں گی تو بہتر محسوس کریں گی۔ بخار تو ویسے بھی اتر ہی گیا ہے، پھر بھی دوا 2 دن کنٹینیو کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ میں اب چلتا ہوں۔ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، شاید انہوں نے بہت ٹینشن لی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ رافع، شفیقہ حیات کی آواز پر وہ چونکا۔ جی دادی جان، وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ تمہیں باہر کیوں لے گیا؟ انہیں تشویش تھی۔ کچھ نہیں دادی جان، پھپھو بالکل ٹھیک ہیں، صرف ٹینشن ہے اور کچھ نہیں۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ایک آن انجیکشن کے زیر اثر اب گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے تنفس کا مد و جزر اس کی پرسکون نیند کا غماز تھا۔ میرا خیال ہے بہت ہو چکا، رافع ایک آن کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ اب ہمیں اس مسئلے کے سنجیدہ حل کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں اور تمہاری دادی بھی یہی بات کر رہے تھے، عذرا بیگم نے تائید کی۔ ذرا سی ضد کے پیچھے اپنا گھر خراب کر رہی ہے۔ رافع، تم عاشر میاں سے بات کرو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ سلجھانا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر ایک آن کو مجبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں امی، اس نے سر ہلایا۔ عاشر بھائی اگر واقعی مخلص ہیں تو انہیں خود پھپھو کو منانا پڑے گا۔ تم عاشر سے بات کرو۔ جی، رات کو کرتا ہوں۔ اسی لمحے اس کے سامنے چائے کی ٹرے آ گئی تھی۔ رافع نے چونک کر سر اٹھایا۔ وردہ ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ اس کے علم میں نہیں تھا کہ وردہ بھی وہیں ہوگی۔ تھینک یو، اس نے نظریں چرا کر آہستگی سے کپ اٹھا لیا۔ وردہ ٹرے لے کر آگے بڑھ گئی۔ رافع کا نظر چرانا اس نے بے حد واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے ان نظروں کو پڑھ رہی تھی۔ پہلے ان میں ایک خوشدلی، شناسائی اور اپنائیت کا جو جذبہ ہوتا تھا، عرصے سے اس کی جگہ اجنبیت اور بے دلی نے لے رکھی تھی۔ وردہ جیسی حساس لڑکی کے لیے یہ تبدیلی اتنی غیر اہم نہ تھی کہ وہ اسے محسوس ہی نہ کرتی۔ سب کو چائے دے کر وہ کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک رافع نے پکار لیا۔ وردہ! جی! وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس آواز میں اپنا نام اس نے بہت عرصے بعد سنا تھا۔ تم یونیورسٹی نہیں جا رہی آج کل؟ 15 دن کی چھٹیاں ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ رافع نے پھر کوئی سوال نہ کیا تھا اور وردہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور سوال نہ تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے ذرا سا اٹھ کر دیکھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے عین سامنے جو کمرہ تھا، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ ابرار اپنے بیڈ پر سے بآسانی عمر کا بیڈ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا عمر اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، تکیہ گود میں رکھ کر، اس پر کوہنیاں ٹکا کر اس نے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ رکھا ہوا تھا۔
ابرار کے کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی تھی، لیکن عمر نے کمرے کی لائٹس آن کی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عمر مائی سن، وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا بات ہے جان، سوئے نہیں اب تک؟ نیند نہیں آ رہی ہے پپا، وہ آہستگی سے بولا۔ کیوں، کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا ہوگا، بھوک لگی ہے؟ نہیں، گل خان نے دودھ دیا تھا اوولٹین ڈال کر، میں نے پی لیا تھا۔ پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ابرار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پپا میں اکیلا نہیں سوتا نا، وہ مجبوری سے بولا۔ اوہ، ابرار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، کچھ دن کمرہ شیئر کرتے ہیں، لیکن تمہیں اپنے کمرے میں سونے کی جلدی تھی، کیونکہ میں بڑا ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے لوگ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے ہیں، جیسے آپ۔ ابرار شرارت سے مسکرانے لگا۔ میری جان، تمہارے پپا بالکل بھی بڑے نہیں ہیں، وہ بھی اکیلے سونا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس نے عمر کو باہوں میں بھر لیا۔ اور جب تک تم بڑے ہوگے تب تک ہم تمہاری دلہن بھی لے آئیں گے، کلیئر؟ چلو اب پپا کے ساتھ چل کر سو جاؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر عمر کو بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں لیٹ جاؤ پپا کے برابر، دیکھنا کتنی اچھی نیند آتی ہے۔ کہو تو پپا تمہیں ریڈ رائڈنگ ہوڈ کی کہانی بھی سنا سکتے ہیں۔ تمہارا پپا اتنا بھی ناکارہ نہیں جتنا کہ تم خیال کرتے ہو۔ ابرار جانتا تھا کہ اسے گھر والوں کی یاد بے طرح ستا رہی ہے، تبھی وہ اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے لٹا کر اس نے اپنا تکیہ بھی اس کے تکیے سے جوڑ کر رکھا اور اس کے قریب لیٹ گیا۔ ہاں تو بتاؤ میری جان، کون سی کہانی سناؤں؟ بائی دا وے، تمہارے پپا کو صرف 2 کہانیاں یاد ہیں، ریڈ رائڈنگ ہوڈ اور طوطا مینا۔ میرے پاس بہت سی بکس ہیں پپا، ربیہ خالہ کہتی ہیں کہ مجھے اب کہانی پڑھ کر سونا چاہیے۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ کہانی سنوں، پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس نے چند لمحے غور کیا۔ معاملہ گمبھیر ہے۔ ویسے اتنی جلدی بڑے ہو کر کیا کرو گے یار؟ پپا کو بوڑھا کرنے کی بہت جلدی ہے تمہیں۔ ہم اچھے دنوں کی آس میں بیٹھے ہیں اور تم ہو کے بار بار جوان ہونے کا ڈراوا دیتے ہو۔ آپ کیسے بوڑھے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو اتنے شاندار ہیں، اتنی اچھی باڈی ہے آپ کی۔ اوہ تھینک یو، وہ ممنونیت سے بولا۔ ایسی ہی باتیں کیا کرو جن میں پپا کی تعریف اور تمہارا بچپنا نظر آئے۔ عمر پھر خاموش ہو کر چھت کو گھورنے لگا۔ پپا، آپ نے مما سے شادی کیوں کی تھی؟ ابرار نے گہری سانس بھری۔ آپ کی مما بہت اچھی لگتی تھیں، ہم نے شادی کر لی، وہ آہستگی سے بولا۔ پھر آپ کی ڈیورس کیوں ہوئی؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ بس بیٹا، کبھی کبھار بڑے غلط لمحے آ جاتے ہیں زندگی میں، انسان اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا ہی ایک لمحہ تھا جب شیطان غالب، انسان مغلوب۔ وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھونے لگا۔ پھر آپ نے مجھے بھی مما کو دے دیا تھا، وہ چونکا۔ نہیں، تب تک تم… وہ خاموش ہو گیا۔ اب اتنے سے بچے کو وہ کیا کچھ سمجھا سکتا تھا؟ بتائیں پپا، اس وقت آپ نے مما سے مجھے کیوں نہیں لیا؟ عمر، ان باتوں سے کیا حاصل میری جان؟ اس نے اسے پچکارا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم سے غلط ہو گیا ہے ہم اس کی تصحیح کر لیں، سو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پپا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ مما یہاں آ جائیں گی؟ بالکل آئیں گی، وہ بے حد پر یقین تھا۔ وہ ہاشم انکل کو چھوڑ دیں گی؟ ہاں عمر، وہ تمہارے لیے، میرے لیے انہیں چھوڑ دیں گی، مجھے یقین ہے۔ ہاشم انکل کو دکھ ہوگا پپا، وہ بہت اچھے ہیں۔ دکھ تو ہوگا بیٹا، لیکن ان کا دکھ بانٹنے والا بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ لیکن عمر، یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، اگر تم اپنی مما کو یہاں لانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے پپا کا ساتھ دینا پڑے گا، تمہیں اپنی مما کو فورس کرنا پڑے گا۔ ابھی لوہا بہت گرم ہوگا، چوٹ ابھی لگانا ہوگی۔ چوٹ؟ وہ حیران ہوا۔ چوٹ کس کو لگے گی؟ لوہے کو، وہ اپنے خیال سے لوٹ کر مسکرایا۔ لوہا کہاں ہے؟ رویے میں، تمہاری مما کے۔ کیا کہہ رہے ہیں پپا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ الجھ گیا۔ کیونکہ تمہیں سخت نیند آ رہی ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ بجھا دیا۔ اب سو جاؤ، باقی باتیں کل کریں گے۔ کل مجھے نانوں کے گھر جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں میری جان، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور تمہیں اپنی مما سے کیا کہنا ہے یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ پپا، وہ آہستگی سے بولا۔ تم آخر کس دھیان میں رہتی ہو؟ تھوڑے بہت مسئلے تو سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہیں بالکل ہی اپنے سر پر سوار کر لیا جائے۔ وردہ سخت خفا ہو رہی تھی۔ نائمہ خاموش بیٹھی رہی۔ روٹیاں پکانا تو ایک طرف، تم سے یہ چولہا تک بند نہ ہو سکا، سارا قیمہ لگ گیا ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے امی سے شکایت کر کے سخت سست سنواؤں تمہیں۔ نائمہ نے اسے دیکھا۔ سنوا دے، اس نے توقف کیا، آہستگی سے بولی۔
پتہ نہیں ابھی کیا کچھ سننا باقی ہے۔ کیا مطلب؟ وردہ نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ ایک تو شکل ایسی بنا کر رکھتی ہو کہ پھر کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ خیر، روٹیاں میں پکا لیتی ہوں، تم جا کر امی کا سر دبا دو۔ وہ جب سے ایکان خالہ کو دیکھ کر آئی ہیں ان کے سر میں درد ہے۔ اچھا، میں وکس بھی لگا دیتی ہوں۔ نائمہ رابعہ بیگم کا سن کر جلدی سے اٹھ گئی۔ وکس لے کر وہ ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ امی، آپ کے سر میں درد ہے؟ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ہاں، انہوں نے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ دبا دو تھوڑی دیر۔ نائمہ ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ماتھے پر وکس ملنے لگی۔ ایکان خالہ کی ٹینشن لے لی آپ نے؟ ایکان کی؟ وہ ایسے بولی جیسے کسی خیال میں گم ہو۔ ہاں، ایکان بیچاری پر بھی ترس آتا ہے، لیکن نائمہ، جب معاملہ اپنی اولاد کا ہو تو ماں کو کسی اور کی اتنی فکر نہیں ہوتی، بہن کی بھی نہیں۔ میں سمجھی نہیں امی، وہ الجھ گئی۔ نائمہ، میں وردہ کے لیے سخت فکر مند ہوں۔ وردہ کے لیے؟ اس کے ہاتھ رک گئے۔ ہاں نائمہ، رافع کے تیور ٹھیک نہیں لگتے۔ میں نے بارہا محسوس کیا ہے کہ اسے وردہ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، اور آج تو شاید یہ میرا وہم ہو، خدا کرے کہ یہ میرا وہم ہی ہو۔ آج تو رافع نے اسے دیکھ کر ایسے نظریں چرائیں جیسے منہ پھیر لیا ہو۔ نہیں امی، نائمہ پر یقین انداز میں بولی، یہ محض آپ کا وہم ہے۔ رافع بھائی بہت اچھے ہیں، وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ تم نہیں جانتی نائمہ، تم ابھی بہت کم عمر ہو۔ مرد ذات کے دل میں کتنے چور خانے ہوتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے، ماتھا دیکھ کر دل کی شکنوں کا پتہ چل جاتا ہے، اور عذرا بھابی بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ… وہ خاموش ہو گئیں۔ نائمہ بھی فکر مند سی ہوئی۔ کیا کہہ رہی تھیں مومانی؟ وہ کہہ رہی تھیں کہ رافع شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ نائمہ دکھ اور پریشانی سے خاموش رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ پھر اس نے بدقت پوچھا۔ وہ تو یہی کہہ رہی تھیں کہ رافع ابھی اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، لیکن نائمہ، آج میں نے رافع کا چہرہ دیکھا ہے، اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ ایک مرد کی آنکھیں تھیں، بالکل ایک مرد کی آنکھیں، بے مروت، سرد مہر، اجنبی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نائمہ نے جلدی سے ان کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ امی آپ روئیں نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ وردہ آپ ہی لاکھوں میں ایک ہیں، انہیں رشتوں کی کمی تو نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے نائمہ، لیکن کچھ نہیں۔ اگر رافع بھائی نے ہم سے آنکھیں پھیریں تو… وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگی۔ مجھے تمہاری طرف سے بہت اطمینان ہے نائمہ، رابعہ بیگم اچانک ہی بولی تھی۔ فراز بہت اچھا لڑکا ہے، ایسا لڑکا کہ ماں ایسے بیٹوں کی تمنا کریں اور بیٹیوں والی مائیں ایسا داماد چاہیں۔ نائمہ کے ہاتھ بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ اتنا امیر مگر بہت لحاظ مروت والا لڑکا ہے، شائستہ اتوار، خوش شکل، خوش سیرت۔ تم بہت خوش نصیب ہو بیٹی۔ جی، اس کے حلق سے بمشکل اتنا ہی نکلا۔ تم بھی ان لوگوں کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا نائمہ۔ اس خاندان نے ہم سے ناطہ جوڑ کر ہماری قدر و منزلت میں اضافہ کیا ہے۔ تم بھی ہمیشہ ان کی عزت بنی رہنا، عزت بنائے رکھنا۔ جی، اس نے سرگوشی کی تھی۔ میرا دل تمہاری طرف سے بہت ٹھنڈا اور مطمئن ہے۔ اللہ ہر بیٹی کی ماں کا دل ایسا ہی ٹھنڈا اور مطمئن رکھے، آمین۔ نائمہ کی آنکھیں جیسے خلا میں بھٹکنے لگی تھیں۔ دروازے کے باہر کھڑی وردہ دانتوں سے لب کاٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ منیسا بیگم ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ڈارک گرے لان کے کپڑوں میں کھلی کھلی سی ربیہ ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ جی، میں آپ سے اجازت لینے آ رہی تھی۔ وہ مسکرائی۔ وردہ سے ملنے جا رہی تھی؟ کافی دن ہوئے، نہ اس کا فون آیا نہ ملاقات ہوئی، میں نے سوچا مل آؤں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور جاؤ۔ تم تو ہفتوں باہر نہیں نکلتی ہو، میں خود سوچتی ہوں تمہارا دل گھبراتا ہوگا۔ نہیں امی، وہ ہنسی۔ میرا دل اس وقت گھبراتا ہے جب گھر میں آپ نہیں ہوتی، آپ کے ہوتے بہت رونق کا احساس رہتا ہے۔ جیتی رہو، وہ مسکرائیں۔ بہت پیاری بیٹی ہو۔ میں جاؤں امی؟ ہاں، لیکن ذرا ٹھہرو، میں آیت الکرسی پڑھ کر تم پر دم کر دوں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ان کپڑوں میں، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اس کے قریب آ کر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنے لگیں۔ اس پر دم کر کے انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ربیہ کو یوں لگا جیسے ان کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ اب جاؤ۔ جی، وہ چونکی، پھر مسکرا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سیاہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے ہی دھیان میں تھی۔ چونکی اس وقت جب کوئی عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ربیہ اسے دیکھ کر ڈر سی گئی۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ انہوں نے بے حد جذب سے شعر پڑھا۔ ربیہ حواس باختہ ہو گئی۔ آپ کی تعریف؟ جی، میں ربیہ ہوں۔ وہ سخت حیران تھی اس شخصیت کو دیکھ کر۔
لیکن آپ کون ہیں؟ خادم کو سب یہاں اختر میاں کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ جب کبھی خیالوں کے آسمان سے لوٹیں یہیں گرتے ہیں۔ جی؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ میں وردہ سے ملنے آئی ہوں۔ اختر میاں اس طرح کھڑے تھے کہ اس کے نکلنے کا راستہ مسدود تھا۔ وردہ؟ کون وردہ؟ اچھا، آپ شاید رابعہ باجی کی بیٹی کا ذکر کر رہی ہیں۔ جی ہاں۔ آپ کہاں قیام پذیر ہیں؟ جی میں یہیں قریب ہی۔ رابعہ اس انوکھے انٹرویو پر سخت حیران پریشان تھی۔ اکثر آتی ہیں؟ نہیں، بس یوں ہی کبھی کبھار۔ ہم تو آپ کو اکثر دیکھنے کے مطمئن ہو رہے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ رابعہ عاجز سی ہو گئی۔ نہ جانے کون شخص تھا، وہ کہاں سے ٹپک پڑا تھا۔ اس نے تو آج تک اس گھر میں ایسی کوئی شخصیت نہ دیکھی تھی۔ ارے اختر، کیا کر رہے ہو وہاں؟ فردوس بیگم اتفاقاً ہی ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اچھا یہ تو شہلا کی بہن ہے، وہ بڑبڑائیں۔ اختر میاں بہن کو دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ایک طرف کو چل دیے۔ رابعہ گمسم ہراساں سی وردہ کے پورشن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ارے رابعہ تم؟ وردہ اسے دیکھ کر دھیمے سے مسکرائی۔ آؤ نا بیٹھو، کتنے دنوں بعد آئی ہو۔ کیسی ہو وردہ؟ رابعہ نے اسے گرم جوشی سے ساتھ لگایا۔ مجھے تم بہت یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا آج ضرور مل کر آؤں۔ بہت اچھا کیا، وردہ مسکرائی۔ آؤ بیٹھتے ہیں۔ دونوں وردہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تم بیٹھو، میں نائمہ سے کہتی ہوں چائے بنائے۔ وردہ اسے بٹھا کر باہر نکل گئی۔ رابعہ کتابیں دیکھنے لگی تھی۔ وردہ چند لمحوں میں ہی لوٹ آئی تھی۔ یہ بکس مجھے بھی دینا وردہ، میں بھی نوٹس بناؤں گی۔ ہاں ضرور۔ وہ قریب بیٹھ گئی۔ تم خود ہی ایشو کروا لیتی ہو؟ ہاں، وہ مدھم سا مسکرائی۔ مجھے کس نے کروا کر دینی ہے؟ تم رافعی سے کہہ دیا کرو، انہوں نے مجھے ساری بکس ارینج کر دی تھی، حالانکہ کافی لمبی لسٹ دی تھی میں نے انہیں۔ وردہ خاموش ہی رہی۔ رابعہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم کچھ خاموش سی ہو وردہ، خیر تو ہے نا؟ ہاں خیر ہے۔ رابعہ ایک بات بتاؤ، تم نے کبھی کسی کو پسند کیا ہے؟ وردہ نے اچانک ہی پوچھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ رابعہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ پسند؟ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہیں کبھی کوئی اچھا نہیں لگا رابعہ؟ رابعہ خود پر قابو پا کر مسکرا دی تھی۔ اب تک تو نہیں لگا، آئندہ کی خبر نہیں، جب بھی یہ ماجرا ہوا تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ پرامس؟ وردہ نے جلدی سے ہاتھ آگے کیا تھا۔ رابعہ نے چونک کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ پرامس؟ پھر وہ اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ کر آہستگی سے بولی تھی۔ عمر؟ شہلا نے اس کے چہرے کے کئی بوسے لے ڈالے، اس کے بالوں کو چوما۔ میرا بیٹا، میری جان، آپ مجھے یاد کر رہی تھی مما؟ ہاں میری جان، بہت بہت یاد کر رہی تھی میں آپ کو۔ میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا مما۔ آپ کو ایسا لگا ہوگا نا جیسے میں آپ کو مس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے بہت مس کر رہی ہیں۔ میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو، یہاں سب آپ کو مس کر رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹا ساتھ ساتھ لگے دکھ سکھ کہہ رہے تھے۔ آپ خوش ہو عمر؟ پھر شہلا نے آہستگی سے پوچھا۔ جی مما، میں وہاں بہت خوش ہوں، پپا بہت اچھے ہیں، ان کا گھر بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا، وہ آزردگی سے بولی۔ مما، آپ ہاشم انکل سے کہیں وہ آپ کو چھوڑ دیں۔ عمر؟ شہلا کو یکدم ایک شوق سا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مما، پلیز ہمارا گھر پھر سے بن جائے گا، مجھے مما بھی مل جائیں گی اور پپا بھی۔ آپ پلیز ہمارے پاس آ جائیں۔ عمر خدا کے لیے بی کوائٹ۔ مما اگر آپ کہیں تو میں ہاشم انکل سے بات کرتا ہوں، وہ ضرور میری بات سمجھ جائیں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ عمر وہ بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیٹا اچھے لوگوں کو دکھ نہیں دیا کرتے۔ شہلا نے پلکیں جھپکا کر آنسو روکے۔ مجھے نہیں پتا، وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولا۔ آپ کو میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ہوگا مما، مجھے آپ چاہیے، مجھے اپنی ماں چاہیے، پلیز مما۔ شہلا دم بخود تھی۔ عمر، تمہیں تمہارے پاپا نے یہ سب کچھ سکھایا ہے نا؟ اتنی جلدی؟ تم ان کی باتوں میں آ کر مجھے مجبور مت کرو بیٹا، میں ساری زندگی خود سے نظر نہیں ملا پاؤں گی۔ ٹھیک ہے مما، پھر آپ مجھے بھی فورس مت کرنا کہ میں یہاں آ کر آپ سے ملوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ شہلا نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ اسے لگا اس کا دل حلق کے رستے باہر آنا چاہتا ہے۔ اس مرتبہ کی ضرب بہت کاری تھی۔ شہلا ساکت بیٹھی سوچے گئی۔ دل و دماغ بالکل سن ہو رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے لان کے آخری کونے تک آ گئی تھی۔ اسے واثق یقین تھا کہ اگر اس کے ساتھ اس کے بچے نہ ہوتے تو اس ذہنی کیفیت میں وہ یقیناً صرف اور صرف خودکشی کے متعلق ہی سوچتی۔ کچھ ایسا کرنے کا جی چاہتا تھا کہ ساری دنیا میں ایک زوردار گونج اٹھے، ہر کوئی چونک اٹھے اور وہ تڑپ کر رہ جائے۔
خشک پتوں پر قدموں کی آواز سے وہ چونکی۔ کوئی آ رہا تھا۔ اندھیرے میں آنے والے کے نقش واضح نہ تھے، صرف ایک ہیولا تھا۔ ایک آن ڈر سی گئی۔ کون؟ اس نے پکارا۔ ہم ہیں اختر میاں۔ وہ قریب آ گئے۔ آپ ایک آن بیگم، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنی رات گئے۔ خاک پھانک رہی ہوں۔ آپ کو کیا؟ وہ تلخی سے بولی۔ آپ کہیے، آوارگی کو اب تک قرار نہیں آیا؟ اختر میاں افسردہ سے مسکرائے۔ ہمارا محور ہم سے گم ہو گیا ہے ایک آن بیگم، کیا کریں؟ دفتن ایک آن نے ان کی جانب دیکھا، پھر وہ دیکھتی ہی رہی۔ اندھیرے میں اختر میاں کی نا امید ملکجی آنکھیں افسردہ لگتی تھیں۔ اختر میاں، جی، آپ مجھ سے شادی کریں گے اگر میں عاشر سے طلاق لے لوں؟ اختر میاں سن ہو کر رہ گئے تھے۔ اختر میاں یوں کھڑے تھے گویا مٹی کا بے جان بت ہوں، حتیٰ کہ ان کے وجود میں سانس کی جنبش تک محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایک آن نے اپنی بات کہہ تو ڈالی تھی، لیکن اب اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کا وجود ایک آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بس چند ہی لمحوں میں وہ پوری کی پوری دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ ایک آن بیگم، اختر میاں کے بت میں سے لرزتی ہوئی آواز برآمد ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم ایک بے توقیر ذرے سے درخشاں ستارہ بن جائیں؟ ہم نے تو اب سپنے بھی دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ حقیقت میں نہیں، شاید آپ اب ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ آپ آج بھی وہی ایک آن ہیں، شوخ، زندہ دل، گسیلی، کانچ سے بنی ہوئی اور کانچ کی طرح توڑ دینے والی ایک آن۔ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ ایک آن جو گیلی لکڑی کی طرح اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، چونکے بنا نہ رہ سکی۔ اختر میاں، آپ کی ہی بددعا لگی شاید، وہ آہستگی سے بولی، جیسے نیند میں محو کلام ہو، ورنہ اور کسی کا تو دل کبھی دکھایا نہیں میں نے۔ ہم نے تو ہمیشہ آپ کے لیے دعا کی ہے، وہ جیسے منائے، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ابھی کچھ دیر قبل جو آپ نے کہا، اسے سن کر تو ہر غم کا نشہ اتر گیا ہمارے سر پر سے۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم حواسوں میں لوٹے ہیں یا حواسوں سے حقیقتاً بیگانہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ مہربانی ہمارے نصیب پر۔ پتہ نہیں، وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ یہ آپ کے نصیب پر مہربانی ہے یا پھر اپنے نصیبوں سے بے مہری کی انتہا، جو کچھ بھی سمجھ لیجئے اسے۔ لیکن اتنا یقین کر لیں کہ میں نے نہ آپ سے مذاق کیا ہے نہ خود سے۔ میں نشے میں بھی نہیں ہوں اور نیند میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہی ہے، اور اب آپ کے جواب کی منتظر ہوں۔ بتائیے، ایک مطلقہ کی حیثیت سے اپنائیں گے مجھے؟ ہم کیا اپنائیں گے آپ کو ایک آن؟ اختر میاں جوش جذبات سے پھٹی ہوئی آواز میں بولے۔ ہم تو سر سے پاؤں تک آپ کے بن جائیں گے، پھر ٹھوکر بھی ماریں گی تو آپ کی چوکھٹ سے نہ اٹھیں گے ہم۔ قسم لے لیں ہم سے۔ قسموں وعدوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تلخ انداز میں بولی۔ آپ نے کہہ دیا بس کافی ہے، اب آپ جائیں، اور ہاں، پھر منہ اٹھا کر کہیں چل مت پڑیے گا، پتہ چلے کہ عین موقع پر آپ کے نام کی ڈھونڈ مچی ہو اور آپ حواسوں سے بیگانہ کسی گلی میں پڑے سو رہے ہوں۔ لعنت ہو ہماری صورت پر اگر ہم ایسا کریں تو۔ وہ جذباتی ہوئے۔ ہم تو آج سے ہی گھر سے نکلنا چھوڑ دیں گے۔ جی ہاں، وہ کھول اٹھی تھی۔ میں عدت میں بیٹھتی ہوں، آپ مائیوں بیٹھ جائیں۔ اختر میاں لرز سے گئے۔ ایک آن بیگم، ایک بات پوچھیں آپ سے، یہ اچانک آپ کو کیا ہوا؟ ایک ہنستی بستی زندگی سے منہ موڑ کر آپ ہم سے دیوانے سے یہ کیا مانگ رہی ہیں؟ ہم تو اپنا دیوانہ پن ہی دے سکتے ہیں آپ کو، آپ کی زندگی کو کسی بہار کی نوید نہیں سنا پائیں گے۔ ایک آن نے زخم نظروں سے اندھیرے میں ان کے اجاڑ نقوش کو دیکھا تھا۔ میری زندگی کو کسی بہار کی ضرورت نہیں رہی اختر میاں، یہاں تو ہر شے کو جلا کر راکھ بنا دینے کی تمنا ہے۔ میں اپنے جلنے کا تماشا آپ دیکھنا چاہتی ہوں، ہنسنا چاہتی ہوں اپنی راکھ پر۔ پھپھو، دفتن کہیں قریب سے ہی آواز ابھری تھی۔ ایک آن اور اختر میاں دونوں ہی چونک اٹھے تھے، پھر یکدم ہی رافع سامنے آ گیا تھا۔ پھپھو، آپ یہاں ہیں اس وقت؟ وہ سخت حیران تھا۔ اور اختر میاں، یہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اختر میاں کی سٹی گم ہو گئی، لیکن ایک آن کے جامد انداز میں فرق نہ آیا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی رافع، وہ دھیرے سے بولی۔ ایک جلن سی برپا تھی وجود میں کچھ دیر ٹہلنے کے لیے یہاں آ گئی، اور یہ اختر میاں، ان کی اختر شماریوں سے کون واقف نہیں ہے؟ پھپھو، رافع نے ہمدردی سے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ چلیں اندر، آپ اچھی طرح جانتی ہیں آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ پھر ڈاکٹر نے خاص طور پر آپ کو ٹینشن سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اس طرح راتوں کو جاگ کر سوائے ٹینشن کے کیا حاصل ہوتا ہے بھلا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس کے پوشن کی طرف جانے لگا۔ بچوں کو اکیلا ہی چھوڑ آئی ہیں، اگر سوتے میں ڈر جائیں تو
آپ کو گھر میں نہ پا کر وہ کس قدر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ رافع، وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اگر میں مر جاؤں رافع، تو شہلا سے کہنا میرے بچوں کو وہ پال لے، انہیں عاشر کو مت دینا پلیز۔ پھپھو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ صرف آرام کریں، فضول مت سوچیں، نیند نہیں آتی تو ٹیبلٹ لے لیا کریں، ایک دو گولیوں سے فرق نہیں پڑتا رافع، وہ بچوں کی طرح بولی۔ پھر دل چاہتا ہے کہ روز نیند کی منت سماجت کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی پوری شیشی کھا کر ایک بار موت کی دعوت ہی کر ڈالے۔ خدا کا واسطہ ہے پھپھو، وہ اس کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا تھا، اتنی کنوتیت، اس قدر جذباتی پن۔ شادی شدہ زندگی میں بڑے بڑے مارکے سر کرنے پڑ جاتے ہیں، آپ تو بہت دبو نکلی۔ تم نہیں سمجھو گے، اس نے گہری سانس بھری تھی۔ جاؤ سو جاؤ، اتنی رات کو تم کس لیے جاگ رہے ہو؟ ابھی تو تم کسی مارکے سے دو چار ہونے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہو۔ رافع دھیمے سے مسکرا دیا تھا۔ ہر میدان کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ڈیئر پھپھو۔ ایک مصرع اٹک گیا تھا ذہن میں، سو پھانس نکالنے کی کوشش میں تھا، اور اب میں آپ کو یوں چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ چلے میرے سامنے دوائی کھائیں، گرم دودھ پئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے لیٹیں، پھر میں جاؤں گا۔ دوائی میں کھا لوں گی، دودھ بھی پی لوں گی، وہ اداسی سے مسکرائی۔ بچوں کے ساتھ لیٹ بھی جاؤں گی، لیکن سکون، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ۔ اپنا وقت مجھ کم نصیب کے لیے خراب مت کرو، مجھے تو اب اس کی عادت ہے، صبح ہوتے ہوتے نیند بھی آ ہی جائے گی، آخر کو انسان ہوں۔ اچھا میں جاتا ہوں، لیکن پلیز پھپھو کوئی الٹا سیدھا کام مت کیجیے گا، کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بھروسہ کیجیے۔ جانتی ہوں رافع، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ اب میں چلوں؟ وہ مشکوک سا تھا۔ ہاں تم جاؤ، شبہ خیر۔ اس نے دروازہ اندر داخل ہو کر بند کر لیا۔ رافع پریشان سا کافی دیر وہیں کھڑا رہا تھا۔ امی جی، وردہ کافی گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا ہر کام ایسے جلد بازی اور افراتفری میں ہی کیوں ہوتا ہے بھلا؟ انہیں سکون و اطمینان کے معنی نہیں آتے کیا؟ کیا ہوا؟ خدا خیر کرے۔ رابعہ بیگم گھبرا سی گئی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ فراز کے گھر والوں کی۔ اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ان کے سروں پر ریوالور تانے کھڑا ہے۔ ابھی فریحہ کا فون آیا تھا، کہنے لگی ہم لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آؤ سر آنکھوں پر۔ تب بولی ہم شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس موقع پر بہت خاص قسم کے لڈو بنوائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے مکس مٹھائی کے ٹوکرے بنوا لیے ہیں، آپ لوگ پسند کر لیں گے نا؟ ہائے، رابعہ بیگم بھی چونک کر کھڑی ہو گئیں۔ تاریخ رکھنے یوں اچانک؟ جی ہاں، وہ تپی ہوئی تھی۔ ہے کوئی تک ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی؟ اب شام تک دعوت کا بندوبست کرنا آسان کام ہے بھلا؟ اس نے کہا ہے کہ قریباً 8-10 افراد ہوں گے، لیکن ہم بھی تو اپنے سبھی رشتہ داروں کو بلائیں گے، اس طرح 50-60 افراد تو بن جاتے ہیں۔ رابعہ بیگم کے چہرے پر پریشانی چھلکنے لگی۔ خیر آپ ٹینشن نہ لیں، وردہ نے ان کی صورت دیکھ کر فوراً ہی پرسکون انداز اپنا لیا۔ سب ہو جائے گا، اللہ مالک ہے، ہم بازار سے پکا پکایا کھانا منگوا لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں رافع سے کہتی ہوں، وہی انتظام سنبھالے گا۔ امی، وردہ آہستگی سے بولی تھی، ہاشم بھائی بھی تو ہیں، اور حمزہ اور علی بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں۔ میں بڑے ماموں کے ہاں جا رہی ہوں، انہیں شام کی دعوت بھی دے دیتی ہوں، اور کھانے کے متعلق بھی سارا کچھ ڈسکس کر لوں گی۔ آج چھٹی کا دن ہے، ابھی سب گھر پر ہوں گے، وہ تینوں مل کر سارا انتظام سنبھال لیں گے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ رابعہ بیگم چپ سی ہو گئی، پھر جیسے انہیں خیال آیا تھا، آج چھٹی ہے، بینک سے پیسے بھی نکلوانے ہوں گے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ATM سے نکال لوں گی میں، آپ بالکل اطمینان رکھیں، سب بالکل خیریت سے ہو جائے گا۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تھی۔ بات سنو وردہ، رابعہ بیگم نے اسے پکارا۔ جی امی، وہ الٹے قدموں پلٹ آئی۔ وہ لوگ کب کی تاریخ رکھنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ قدرے فکر مندی سے پوچھنے لگیں۔ میرا خیال ہے اگلے چاند کی کوئی تاریخ۔ ہائے، وہ سٹ پٹا گئیں۔ اس قدر افراتفری؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ان کا کوئی کام بھی جلد بازی سے خالی نہیں ہے۔ یہ نائمہ ہے کہاں؟ سو رہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اٹھاؤ اسے، وہ جھلائیں۔ ہم یہاں دبلے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ٹھاٹھ سے بستر کی سیر کر رہی ہے، بلکہ تم جاؤ، میں خود جگاتی ہوں اسے۔ بستر کی سیر؟ وردہ کو ہنسی آ گئی۔ تبھی اکثر پلنگ سے نیچے گر جاتی ہیں محترمہ، فراز کو کہنا پڑے گا کہ اس کے سائڈ میں تکیہ لگا دیا کرے۔ رابعہ بیگم بھی ساری فکر بھول کر ہنس پڑی تھی۔ شیشے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ پھر دوست بیگم سامنے ہی صوفے پر براجمان ہرے چنے نکال رہی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। वर्दा उनके करीब जा बैठी। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने हाथ झाड़ते हुए टोकरी परे की। आओ भाई, अरसे बाद शक्ल दिखाई है तुमने। लगता है कोई ख़ास काम है आज हम लोगों से, क्यों? वर्दा धीरे से मुस्कुरा दी थी। ठीक समझी हैं आप, बहुत ज़हीन हैं मुमानी। हाँ, ये तो सामने की बात है। यूँ तो हम बहुत कूड़ मगज़ हैं। ज़हीन तो तुम्हारी छोटी मुमानी ज़रूर होंगी, सास जो बनेंगी तुम्हारी। अपनी बात से महसूस होकर उन्होंने खुद ही कहकहा लगाया। वर्दा भी धीमे सुरों में उनकी बेतुकी हंसी में शरीक हुई थी। अच्छा कहो, कैसे आना हुआ? उन्हें फ़ौरन ही असल बात याद आ गई। आज शाम हमारे यहाँ आप सबकी दावत है। असल में अभी अभी फरीहा का फ़ोन आया था। वो लोग नाइमा के लिए तारीख लेने आ रहे हैं। इस मौका पर आप सब लोगों का होना भी ज़रूरी है। नाइमा की तारीख? उनका मुंह खुल गया। शादी की तारीख? जी हाँ, वो उनके अंदाज से कदरे घबरा सी गई। शादी की ही तारीख रखना है मुमानी। और तुम अब बता रही हो? वो खफा हुई। खैर, शिकवा भेजा है। पहले कौन सा तुम लोगों ने किसी बात में शरीक किया है जो अब करोगे? मेहमानों की तरह वक्त से बुलाते हो। हम भी मेहमानों की तरह ही आएंगे। उन्होंने दोबारा टोकरी अपने आगे कर ली और चने निकालने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है मुमानी, मैं सच कह रही हूँ। अभी फरीहा का फ़ोन आया है और मैं अभी आपके पास चली आई हूँ। बल्कि आप यूँ यकीन करें कि अर्जेंट नोटिस पर खाना भी पका हुआ मंगवाना है और मुझे इस सिलसिले में हाशिम भाई और हमज़ा से भी मशवरा करना है। करो मशवरा, वो बेनियाजी से बोली। हमने कब रोका है? फिर दफतन उनके हाथ रुके थे। उनके अंदाज में एकदम ही अपनायत दर आई। बात सुनो वर्दा, ये अज़रा का क्या ख्याल है राफ़े और तुम्हारे बारे में? जी, मैं कुछ समझी नहीं मुमानी जान। वो उलझ सी गई। सानिया की भी तारीख रखी जानी है चंद दिनों में, तो क्या तुम्हारी और राफ़े की भी? नहीं नहीं, वो घबरा सी गई। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं निकली। फिर नाइमा के जाने से अम्मी के पास मेरा होना ज़रूरी है। मैं खुद इतनी जल्दी शादी के हक़ में नहीं हूँ। अम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। सुना है राफ़े भी टाल मटोल कर रहा है। उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा। मुझे तो इसकी खबर नहीं मुमानी जान। उसके चेहरे की जोत बुझ गई थी। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो अचानक ही पुरस्रार हो गई। अगर हम नाफे और अरीशा की बात चलाएं तो ठीक है। ज़रूर, वो मुख्तसिर बोली। तुम हिमायत करोगी हमारे मुतालबे की? क्यों नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है? वो मुस्कुराई थी। जीती रहो, वो यकयक खुश हो गई। चलो ठीक है, एक ही घर के 3 बोझ उतर जाएंगे। अरीशा, सानिया और नाइमा, 3 सहेलियाँ, तीनों साथ ही दुल्हन बनेंगी। क्यों वर्दा? बिल्कुल ठीक है मुमानी जान। वो मुस्कुराई। तुम तो तीनों से बड़ी हो वर्दा। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हारा दिल तो ख़राब ना होगा। कमाल करती है मुमानी जान, ये तो नसीब की बात है। वो रसानियत से बोली। जिसका जैसे लिखा हो। आप मेरी फ़िक्र ना करें, मैं इतनी छोटी बातों पर दिल ख़राब नहीं करती। तुम खाने की बात कर लो हाशिम और हमज़ा से। उन्होंने उसे ग्रीन सिग्नल दिखाया। दोनों ऊपर हैं, मैच देख रहे हैं। जी अच्छा। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई थी। उसे आता देखकर अरीशा आड़ में हो गई थी। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था और हाथ पांव ठंडे हो गए थे। लेकिन अम्मी, इतनी जल्दी क्यों? वो इतना ही कह सकी। बस बेटा, क्या करें, जल्दी तो लगता है उन लोगों की गुट्टी में शामिल है। हर काम जल्दी, दौड़ भाग में। लेकिन यह भी हकीकत है कि जल्दी या बदेर काम तो बहरहाल होना ही होता है। तुम उस रोज़ सानिया के साथ मार्केट गई थी तो एक हरे रंग का सूट लाई थी ना, वही जिस पर शायद सफ़ेद काम था। वो बॉटल ग्रीन सूट मोतियों के काम वाला, वो तो वर्दा आपी के लिए लाई थी। वो अब तक गुमसुम सी कैफियत का शिकार थी। हाँ, तो तुम्हारा नाप तो तकरीबन एक सा है। वो सूट पहन लो, साथ में मेरा मोतियों वाला सेट भी पहन लो। हल्का फुल्का मेकअप ज़रूर कर लेना। लड़कियां तो ऐसे मौक़ों पर खूब जी जान से तैयार होती हैं। तुम्हें तो किसी बात की तमीज़ ही नहीं है बिल्कुल। वो एकदम खफा सी हुई, फिर उसकी उतरी हुई सूरत देखकर नरम पड़ गई। खैर, तुम फिक्र मत करो, रायमा आती ही होगी, खुद ही समझा देगी तुम्हें सब कुछ। इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मौके तो खुश होने के होते हैं बेटा। लड़कियां तो इंजॉय करती हैं इन छोटी छोटी रस्मों को। तुम्हारा तो रंग यूं उड़ गया है जैसे कपड़े पर ब्लीच डाल दो। अम्मी, उसकी आंखें भर आईं। पता नहीं, मुझे डर बहुत लग रहा है। राबिया बेगम को बेइख्तियार ही उस पर प्यार आया। उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। आप उन लोगों को मना कर दें। नाइमा, वो बेहद हैरान हुई। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। खुशी के मौक़ों पर ऐसी बेसरोपा बातें मुँह से नहीं निकालते बेटी। वो कदरे उदास हुई थी। तुम्हारे वालिद अगर ज़िंदा होते तो कैसी तसल्ली होती मुझे। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे एक कार दुश्वार है जिसका बोझ तन्हा उठाना है। बहुत कम हौसला हो रही हूँ मैं, और तुम ऐसी सूरत बनाकर और ऐसी फजूल बातें करके मुझे मज़ीद बेहौसला कर रही हो।
خدا کے لیے سب اچھا بولو، کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکلے۔ لیکن امی جی پہلے وردہ آپ ہی کا حق تھا۔ وہ کچھ اور سمجھ میں نہ آنے پر احتجاجاً بولی۔ یہ سب تو اللہ کو پتہ ہے بیٹا جی، یہ لکھا ہوا اسی کا ہے۔ اس نے اگر تمہاری خوشی وردہ سے پہلے لکھی ہے تو اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ انہیں زیادہ سوچا جائے۔ پھر وردہ مطمئن ہے تو تمہیں کاہے کی فکر؟ وردہ میری بہت پیاری بچی ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ میں پیاری نہیں ہوں؟ اس نے منہ بسورا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ ہنس پڑی۔ تم پیاری بھی بہت ہو اور تمہارے لاڈ بھی بہت کیے ہیں میں نے۔ رائمہ سے پوچھو، اس کے ساتھ کتنی سختی کی تھی میں نے۔ اب کبھی سوچتی ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی تھیں، پھر کچھ خیال آنے پر چونک اٹھیں۔ اچھا خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، وقت ضائع مت کرو۔ کپڑے ایک مرتبہ پہن کر فٹنگ وغیرہ چیک کر لو، کہیں عین وقت پر کام نہ نکل آئے۔ وردہ ہے تو اس کے ساتھ مل کر فٹافٹ گھر کو سدھار لو۔ میں ذرا اماں جی کی طرف جاتی ہوں۔ جی، وہ سر جھکا کر منمنائی۔ رابعہ بیگم کے جانے کے بعد وہ بے کلی سے ٹہلنے لگی تھی۔ شادی کی رات سے قبر کی رات تک رونے کا تصور انتہائی لرزہ خیز اور جان لیوا قسم کا تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں بھی جانتی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی لبوں سے کوئی بات نکلنے والی نہ تھی۔ اپنی ماں کے دکھوں سے وہ بخوبی واقف تھی اور اس میں رتی بھر اضافہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا، خواہ اس کے لیے اسے حقیقتاً شادی کی رات سے قبر کی رات تک رونا ہی کیوں نہ پڑتا۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی ہوئی تھی۔ ساری رات نیند پلکوں کے قریب نہ پھٹکی تھی۔ اب سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور طبیعت بے حد بھاری ہو رہی تھی۔ یکدم موبائل کی لرزش سے اس کی غنودگی ٹوٹی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسکرین پر نام دیکھا، پھر موبائل آن کیا۔ ہیلو شہلا، ہاشم بات کر رہا ہوں، وہ بہت گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ وہ محتاط انداز میں بول رہا تھا۔ شہلا کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گئی۔ ہاشم کے انداز میں پچھلے کچھ دنوں سے در آنے والی اجنبیت اس کے لفظ لفظ سے ٹپکتی تھی۔ نہ جانے کیوں شہلا کے دل کو ٹھیس سی لگتی تھی۔ ایسی باتیں نہ کیا کریں ہاشم، بہت اجنبی سے لگتے ہیں۔ اجنبیت تو احساس ہے شہلا، باتوں سے در آئے رویوں سے، یا پھر دو افراد کی قسمت میں ہی رقم ہو۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ خیریت؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کیا بات ہے شہلا، کیا تم یہاں آنا نہیں چاہتی؟ ہاشم الجھ سا گیا تھا۔ اپنے گھر واپس آنے کے لیے بھی تمہیں اور مجھے ایسے سوال جواب کی ضرورت ہے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ نائمہ کے سسرال والے اس کی شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے ہیں۔ امی کا خیال ہے کہ ہم لوگ اس موقع پر عریشہ اور نافع کی تاریخ بھی ساتھ ہی رکھ لیں۔ اسی سلسلے میں چچا جان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اس موقع پر تو تمہارا ہونا ضروری ہے۔ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ میں خود آ جاتی ہوں، کون سا زیادہ رستہ ہے؟ آپ خواہ تکلیف کریں گے۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہ کر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ اور ابھی تم میرے الفاظ سے ٹپکتی اجنبیت کی شکایت کر رہی تھی۔ خیر، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کی ہمراہی عین راحت تو سعادت ہے۔ تم تیار رہو، میں آتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ شہلا اس کے لطیف طنز کے متعلق سوچتی رہ گئی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں اس نے فون بند کیا تھا۔ رسیور پر ہاتھ رکھے وہ بہت استغراق کی کیفیت میں نظر آیا۔ عذرا بیگم اٹھ کر اس کے قریب آ گئیں۔ رافع؟ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک اٹھا۔ جی امی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری۔ وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کے ساتھ کیا گیا ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ کہاں گئے ہیں انہیں خبر نہیں ہے۔ یا خدا، وہ پریشان ہو گئیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایکان تو کہتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر بچوں سے بات کرنے کے لیے فون کرتا رہتا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ایکان کو نہ صحیح بچوں کو ضرور بتاتا۔ ہو سکتا ہے پھپھو کو اس کا علم ہو، رافع نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن ہم اسے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں عاشر سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کی فطرت سے تم بخوبی واقف ہو۔ عذرا بیگم سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ بھی ہو امی جی، میں کل رات کے واقعہ سے سخت خوفزدہ بھی ہوں اور پریشان بھی۔ پھپھو کو قطعاً اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ وہ کچھ بھی غلط کر سکتی ہیں۔ ایسے میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ انہیں کسی کھائی میں گرنے سے بچائیں۔ عاشر بھائی سے رابطہ کرنا ناگزیر ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم اماں کے سامنے ہرگز ان باتوں کا ذکر مت کرنا، عذرا بیگم نے اسے ٹوکا۔ وہ پہلے ہی ایکان کے بارے میں حد درجہ فکر مند رہتی ہیں۔ ایسی باتیں سنیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ جانتا ہوں۔ اب کیا کرو گے؟ عاشر کا نمبر کہاں سے لوگے؟ آپ اپنے طور پر پھپھو سے پوچھنے کی کوشش کریں، شاید وہ بتا ہی دیں۔ لیکن کیوں؟ کیا کہوں اس سے؟ وہ جذبز ہوئیں۔ کوئی بہانہ بنا دیں، کہہ دیں ان کا کوئی دیرینہ دوست ملا تھا، وہ مانگ رہا تھا۔ تو پھر تم ہی کہو نا، وہ بھنائی۔ عاشر کا دیرینہ دوست مجھے کہاں مل جائے گا؟
رافع چونکا پھر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے میں ہی کہتا ہوں، وہ بولا۔ تقریب کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا۔ ہاشم نے انتظام بہت عمدگی سے سنبھالا تھا۔ ہر چیز میں مینجمنٹ خاص طور پر نظر آ رہی تھی۔ رابعہ بہن یہ سب بہت زیادہ کر لیا آپ نے، ریحانہ بیگم ان کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ جی آنٹی، فریحہ بھی قریب ہی موجود تھی۔ ہم نے تو خاص طور پر کوشش کی تھی کہ بالکل گھریلو انداز میں اس تقریب کو نمٹا لیا جائے، تبھی ارجنٹ نوٹس دیا تھا آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں نے تو بہت عمدگی سے سب کچھ مینج کر لیا۔ اللہ سلامت رکھے بچوں کو، رابعہ بیگم مسکرائیں۔ انہی کے دم سے ساری رونق ہے، اور رہی بات تقریب کی تو ان بچوں کے سوا میرا کون ہے؟ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اگر اپنے ارمان نہ نکالوں گی تو پھر کب خوشیاں اتریں گی یہاں؟ آنٹی میں نائمہ کے پاس چلی جاؤں؟ فریحہ کھڑی ہوئی تھی، وہ اندر اکیلی بیٹھی ہوگی۔ ہاں ضرور، لیکن ابھی اصل کام تو باقی ہے اور تم اندر جا رہی ہو۔ تاریخ آپ لوگ سیٹ کریں، یہ اپنا ڈپارٹمنٹ نہیں۔ وہ ہنسی تھی۔ قریب بیٹھی وردہ کو ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سفید موتیوں کے کام سے مزین باٹل گرین کلر کے کپڑوں میں ملبوس وہ بہت معصوم اور شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے بیٹھ کر وہ قدرے محویت سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے آئینے میں ایک اور عکس کو اپنے عکس کے پیچھے ابھرتا ہوا دیکھا۔ نائمہ چونک کر مڑی۔ عریشہ تم؟ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ نائمہ کے پکارنے پر وہ چند قدم بڑھا کر اندر چلی آئی۔ سیاہ کپڑوں میں اس کی رنگت زرد اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مبارک ہو، اس کے لب ہلے۔ فراز کا ساتھ کس قدر خوشی کی بات ہے نا؟ تمہارا یہ دبکتا روپ بتا رہا ہے۔ نائمہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں، اس کے انداز میں وحشت کا راج تھا۔ عریشہ آ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں نائمہ کو اس دیوانی لڑکی سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ بہت خوش ہو نہیں، نائمہ نے سر جھکا کر قدرے اداسی سے کہا تھا۔ بالکل خوش نہیں ہوں، محض مجبوری ہے۔ اوہ، وہ طنز سے بولی۔ مجبوری؟ مجبوراً شادی کر رہی ہو اس سے؟ جانتی ہو نائمہ، مجبوراً شادی کیسے کی جاتی ہے؟ جیسے میں کر رہی ہوں ایسے۔ جانتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ تم کیا جانو گی؟ وہ حقارت سے بولی۔ تمہارے دل پر تو ان عذابوں کا سایہ تک نہیں اترا جو میری ذات کے اندر پر پھیلائے کھڑے ہیں۔ صرف اتنا جان لو، جو تمہارا بننے جا رہا ہے اس نے کبھی میری محبت کا دم بھرا تھا، میرے فراق میں آہیں بھری تھیں، میرے لیے راتیں جاگی تھیں، اور جب میں زنجیروں میں جکڑی گئی تب وہ تمہارے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ جانتی ہو کیوں؟ صرف اور صرف مجھے جلانے کے لیے، میرا تماشا بنانے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف دل کا بہلاوا اور تفریح تھی۔ اور تم؟ اس نے نفرت سے نائمہ کو دیکھا۔ تم بھی خوشی خوشی اس کے کھیل میں شریک ہو گئی۔ میں نہیں جانتی کہ تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہے یا نہیں، لیکن اتنا جان لو کہ میرے قاتلوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ مجھے تم سے بھی نفرت ہے، مجھے سب سے نفرت ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ نائمہ تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ مت رو عریشہ، پھر وہ آہستگی سے بولی۔ مت رو، کوئی تمہارا یا تمہاری خوشیوں کا قاتل نہیں ہے۔ یہ سب نصیبوں کے پھیر ہیں۔ دل کسی کا ہوتا ہے، وجود کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ مت بہلاؤ مجھے ان جھوٹے لفظوں سے، وہ پھنکاری۔ ابھی تم بہت خوش ہو، جسے پانے جا رہی ہو اسے آسمان کا چاند سمجھتی ہو، لیکن یاد رکھو، چاند صرف چند لمحوں کے لیے اپنا ہوتا ہے۔ چند پل گزرتے ہیں اور وہ دوسری چھت پر نظر آتا ہے۔ وہ جو کل مجھ سے محبت کرتا تھا وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ نائمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ فرق اتنا ہے کہ محبت نے روپ بدل لیا ہے اور اسے اس کی خبر نہیں ہے۔ عریشہ اس کی بات پر حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ پھر وہ بولی تھی۔ تمہیں یاد ہے عریشہ، نائمہ آہستہ آہستہ بولنے لگی تھی، جب ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تب ہمیں انگریزی کے استاد گھر پر پڑھانے آتے تھے۔ ہاں یاد ہے، لیکن یہاں ان پرانی باتوں کا کیا ذکر؟ تب ہم اکثر ان کے گھر فون ملا کر انہیں مختلف طریقوں سے تنگ کیا کرتے تھے، ہے نا؟ ہاں، وہ قدرے اکتاہٹ سے بولی۔ پھر انہیں کبھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ ہم ایک نہیں دو مختلف لڑکیاں ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہماری آوازیں اور ہمارے بولنے کے انداز میں بے تحاشا مماثلت ہے۔ تب ہم نے کتنوں کو ایک لڑکی بن کر بے وقوف بنایا تھا۔ آدھی بات تم کیا کرتی تھی، آدھی میں، اور کبھی کوئی ہماری چوری نہ پکڑ پایا تھا، ہے نا؟ عریشہ یوں چونکی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ ششتر سی اسے دیکھے گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، نائمہ نے سر جھکا لیا۔ فراز کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے ایک نہیں دو مختلف لڑکیوں سے بات کی ہے۔ عریشہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اور یوں
یوں تم نے میری محبت ہتھیا لی اور اتنے اطمینان سے مجھے بتا رہی ہو؟ نہیں عریشہ، نائمہ بات کو بننے کے بجائے بگڑتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم میری بات تو سمجھو۔ تبھی تم نے کہا کہ وہ آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ تم نے بیچ میں آ کر نہ جانے کس طرح اس کی راہ کھوٹی کر دی، اسے اپنی جانب کھینچ کر لے گئی۔ نہیں عریشہ، تم جانتی ہو تمہارا نکاح نافع سے ہو گیا تھا۔ ہاں ہوا تھا نکاح، لیکن میری نظر میں صرف اور صرف میرے دل کے رشتے کی اہمیت تھی۔ وہ مجھے چاہتا ہے اور میں اسے۔ اسی بات پر میں عمر گزار سکتی تھی، لیکن تم بے ایمان لڑکی، تم نے ہمیں ایک عجیب انجانی کسک میں مبتلا کر ڈالا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اس بات کو آسانی سے بھول جاؤں گی؟ نہیں، تمہیں تمہاری اس بے ایمانی کی پوری سزا ملے گی۔ نہ میں نافع کی بنوں گی اور نہ فراز کو تمہارا بننے دوں گی، سنا تم نے؟ آہستہ بولو عریشہ، نائمہ کا کلیجہ کانپ گیا۔ کوئی سن نہ لے، جس کو سننا چاہیے وہ یہ سب ضرور سنے گا، وہ ایک عزم سے بولی۔ پھر وہ پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ نائمہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے در و دیوار گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ نہ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ بھابھی، کسی نے یکدم قریب سے کہا۔ نائمہ بری طرح چونک اٹھی۔ اس کے پاس فریحہ کھڑی ہوئی تھی۔ تارکول کی سیاہ سڑک تا حد نگاہ نظر آتی تھی۔ اس سے پرے سیاہ بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے ایک دوسرے سے جڑ کر کھڑے ہوئے تھے، گویا کسی کا رستہ روکنے کی تیاری کر رکھی ہو۔ مغرب سے پرے کا وقت تھا۔ ربیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو سرمئی آسمان اپنا رنگ بدلنے لگا۔ اس کے کناروں پر جیسے بتلیوں میں آگ سی لگ گئی۔ پل بھر میں آسمان گلابی ہو گیا تھا۔ ربیہ کو احساس ہوا دور دور تک محض ویرانہ تھا، کہیں آبادی کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ ربیہ گھبرا سی گئی۔ ایسے سنسان پہر میں وہ تنہا وہاں کھڑی تھی۔ ربیہ، اسے کسی کی سسکی سنائی دی۔ ربیہ، میں یہاں ہوں، یہاں۔ ربیہ نے پلٹ کر دیکھا، دائیں پھر بائیں، وہاں کوئی نہ تھا۔ تبھی ایک شور کے ساتھ ہوائیں چل پڑی تھیں، جیسے سارے بادل ابھی برسنے والے ہوں۔ ربیہ کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ربیہ، ربیہ، کوئی رو رہا تھا۔ ربیہ، یہاں آؤ، میں یہاں ہوں، تمہارے قریب۔ آؤ تو، دیکھو تو، ملو تو۔ ربیہ کو خوف محسوس ہوا، پھر وہ یکایک بھاگی۔ تارکول کی سیاہ سڑک جیسے اس کے پیر تھامنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بھاگی تھی۔ ربیہ اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ربیہ، ربیہ، آواز اس کے قریب تر آ گئی، جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ تب ربیہ نے دیکھا تارکول کی سیاہ سڑک کے آخری کونے پر کوئی کھڑا تھا۔ ربیہ ٹھہر گئی۔ وہاں کوئی کھڑا تھا جیسے ربیہ کے انتظار میں ہو۔ ربیہ، اس نے باہیں پھیلائیں، آؤ، آؤ میرے پاس۔ ربیہ اپنی جگہ رک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ ربیہ، کوئی اس کے بالکل قریب بولا تھا۔ ربیہ کو اپنی گردن پر کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی۔ اس کے لبوں سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ تبھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس نہایت تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور پورا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ ربیہ، منیسا بیگم تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ربیہ، کیا ہوا؟ امی جی، وہ ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ امی، ربیہ میری بچی، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ چند لمحوں میں ہی عباد اور انیکا بھی چلے آئے تھے۔ وہ سب اس کے پاس بیٹھ گئے۔ ربیہ نے سر اٹھا کر ان سب کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس کے اوسان اس کے قابو میں آئے تھے۔ انیکا نے اٹھ کر اسے پانی کا گلاس بھر کر دیا تو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ ڈراؤنا خواب دیکھا تھا؟ عباد اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ بہت دن بعد، اس نے لرزتی آواز میں کہا، بہت دنوں کے بعد مجھے پھر سے؟ کیا مطلب پھر سے؟ انیکا حیران ہوئی۔ کوئی سیریز ہے خوابوں کی؟ ربیہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سا مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں انیکا، سیریز ہی لگتی ہے۔ دادی کے انتقال کے بعد سے ایک عجب سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میں ہر دوسرے دن ایسا ہی کوئی خواب دیکھتی تھی۔ کبھی دادی نظر آتی، کبھی ایک نادیدہ شخصیت کا واضح احساس ہوتا، کبھی خوف اور صرف خوف محسوس ہوتا۔ وہ تینوں حیران سے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگوں کے پاس آنے کے بعد ان خوابوں میں کمی آ گئی تھی، پھر یہ سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ لیکن آج پھر اتنے دنوں کے بعد، تم کہو تو میں تمہیں ماہر نفسیات کے پاس لے چلوں گا، عباد ہمدردی سے بولا۔ ارے نہیں عباد بھائی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں میں اسی کا احسان نہ اتار پاؤں گی ساری عمر۔ احسان؟ عباد ناراض ہوا۔ تم ہماری محبتوں کو احسان شمار کرتی ہو ربیہ؟ ہم سب تو بھول چکے ہیں کہ تم کوئی آؤٹ سائڈر ہو۔ امی کے لیے تم تیسری بیٹی ہو اور میرے لیے تیسری بہن۔ عباد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ منیزہ بیگم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اور یہ بات تم بھی جانتی ہو، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ تم بھی ہمارے لیے ایسے ہی جذبات رکھتی ہو۔
آئندہ یہ احسان وغیرہ کی بات میں نہ سنوں، عباد بولا، اور کل شام میں تمہیں کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لوں گا، پھر میرے ساتھ چلنا۔ نہیں عباد بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر بولی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، وہ مسکرایا، لیکن خواب ذرا غلط قسم کے دیکھ رہی ہو۔ علاج تمہارے خوابوں کا ہونا ہے، تمہارا نہیں۔ منیزہ بیگم اور انیکا ہنستی تھی، ربیہ بھی مسکرا دی۔ چلو اب سو جاؤ، اب یقیناً تمہیں پرسکون نیند آئے گی۔ عباد کھڑا ہوا۔ بلکہ انیکا تمہارے ساتھ ہی سو جائے گی یہاں۔ کیوں انیکا؟ ضرور۔ انیکا مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہی لیٹ گئی۔ عباد اور منیزہ بیگم باہر نکل گئے تھے۔ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر جب وہ تھک گئی تو اس نے کروٹ لے کر سوئے ہوئے ہاشم کی پشت کی جانب دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ عمر کی آواز سنے، پھر وہ ڈر گئی۔ اس خواہش کے بے حد خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بستر سے پیر لٹکا کر اس نے اپنے سلیپر ٹٹولے، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری میں 0 پاور کے 3-4 بلب روشن تھے۔ شہلا سیدھی چلتی چلی گئی، پھر سیڑھیاں اتر کر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ لائٹ جلا کر اس نے ساس پین میں پانی ڈالا اور برنر جلا کر خود چائے کی پتی نکالنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تیز آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کچن کے دروازے پر فردوس بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ماتھے پر پڑی تیوریاں دور سے ہی نظر آتی تھیں۔ کچھ نہیں امی جی، میرے سر میں درد تھا، میں چائے بنانے کے لیے آئی تھی، وہ نرمی سے بولی۔ سارا گھر سو رہا ہے اور تم کھٹر پٹر کر کے ساروں کی نیند خراب کرنے پر تلی ہو، وہ تلخی سے بولی۔ اتنے دن ماں کے گھر رکنے سے سونے جاگنے کی عادتیں یوں ہی بگڑ جاتی ہیں۔ شہلا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ کبھی بھی اتنی تلخ گفتگو سننے کی عادی نہ رہی تھی۔ امی جی میں نے آپ کو بتایا ہے نا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رات ٹھیک طرح سے نیند نہیں آتی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا تو بہت معذرت۔ طبیعت تو ہماری خراب ہو گئی بی بی، جب سے ہم اپنے لڑکے کے مطالبے پر تمہیں لے آئے۔ بتاؤ، ایسی ہوتی ہیں بہویں، آدھی رات کو چائے بناتی نظر آتی ہیں، بقیہ دن کمرے میں غائب، کسی بال بچے کا کوئی اتا پتہ کچھ خبر نہیں۔ ایک پیدا کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، ہم ترستے ترستے مر جائیں۔ بیٹا کچھ کہتا نہیں، لیکن اس غریب کی آنکھیں اپنی غلطی پر شرمسار لگتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ شہلا اپنی جگہ پر سن کھڑی تھی۔ اتنی تلخ کلامی کا تو اس کی شائستہ طبیعت نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے ابلتے ہوئے پانی کی شاں سنی، پھر برنر آف کر دیا۔ طبیعت سخت مقدر ہوئی تھی۔ وہ چائے بنائے بنا پلٹ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ عجیب سی ذہنی حالت کا شکار تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ہاشم کی جانب بڑھی۔ ہاشم، اس نے بے حد سخت سے انداز میں اس کا شانہ ہلایا۔ کیا ہوا؟ وہ حیران سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میاں بیوی کے درمیان جو سیکرٹس ہوں انہیں میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسے معاملات پر بھی اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاشم پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو، کیا اس کی تفصیل مجھے خواب میں بتائی جا چکی ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا بتایا ہے؟ ابھی آپ کی والدہ نے مجھے کہا کہ میں نے ایک بچہ پیدا کر کے توبہ کر لی، اور یوں آپ کو اور سب گھر والوں کو ترسا رہی ہوں۔ امی نے؟ ہاشم کی بھویں حیرانی سے چڑھ گئیں۔ وہ یہ کہنے یہاں آئی تھی اس وقت؟ وہ یہاں نہیں آئی تھی، وہ نظریں چرا کر بولی۔ میں چائے بنانے نیچے گئی تھی۔ اوہ، وہ سب سمجھ گیا۔ میں سمجھتی ہوں میاں بیوی کے درمیان جو سیکرٹس ہوں۔ کس سیکرٹ کی بات کر رہی ہو شہلا تم؟ دفتن وہ ڈپٹ کر بولا۔ ہمارے درمیان کبھی ایسا کوئی سیکرٹ ڈسکس نہیں ہوا۔ اگر تم نے یہ سیکرٹ کسی اور سے ڈسکس کیا ہو تو علیحدہ بات ہے۔ شہلا یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے اسے شاک لگا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ میں اپنے گھر والوں سے کیا کہتا ہوں کیا نہیں، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میاں بیوی کے حوالے سے تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو۔ ہمارے درمیان میاں بیوی والی کون سی بات ہے شہلا؟ وہ چڑھ کر بول رہا تھا۔ ہاشم، شہلا ایک تحیر کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا شہلا، وہ صرف تمہارا سیکرٹ تھا۔ میں اتفاقاً اسے پا بیٹھا۔ یہ علیحدہ بات ہے، اس لیے مجھ پر یہ پابندی عائد مت کرو کہ میں اسے خود تک محدود رکھوں۔ کیوں کروں میں ایسا؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے جو کچھ امی نے تم سے کہا؟ شہلا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہاشم، میں صرف عمر کے لیے، واٹ ایور دا ریزن واز، مجھے اس سے غرض نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔
हाशिम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शहला ने रुख मोड़ा था। तो तुम तैयार हो? क्या मैं ये समझूं? हाशिम ने उसका रुख अपनी जानिब किया, हाथ कंगन को आरसी किया। शहला उसका मतलब समझकर जैसे बिदक कर पीछे हटी थी। अभी मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, प्लीज़। ना ज़हनी तौर पर ना दिली तौर पर, यही हकीकत है। हाशिम के चेहरे पर जैसे हार के आसार नज़र आने लगे थे। ठीक है शहला, मुझे कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं मजबूरी का कायल नहीं हूँ। मजबूरी का बार बस मोहब्बत में उठाना ठीक है। तुम जब किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचो, मुझे सिर्फ आगाह कर देना। और हाँ, मैं किसी राज को खुफिया रखने का पाबंद नहीं था, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये सब किसी से कह सकता हूँ? दिल की शिकस्त का इजहार इतना आसान नहीं हुआ करता। थके थके अंदाज में कहकर वो कमरे से निकल गया था। शहला की समझ में कुछ न आया। सर का दर्द अब अपनी इंतहा को पहुँच रहा था। वो दोनों हाथों से सर थामकर बिस्तर पर गिर सी गई।